बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर मिली कि हुजूर मिस्र की शुमाली पहाड़ियों के करीब एक ऐसा गांव आबाद है जिसका नाम खम्स मिरात है। दोस्तों, खम्स मिरात अरबी जबान का लफ्ज है और अगर इसका उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इसको 5 वक्ती कहते हैं। और इस गांव को ये नाम क्यों दिया गया था, इसके पीछे एक राज था जो कि गांव के सरदार ने खोला था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर दी गई, हुजूर मिस्र की शुमाली पहाड़ियों के करीब खम्स मिरात नामी एक गांव आबाद है। हुजूर इस गांव का कोई भी आदमी बेनमाजी नहीं है। गांव का हर मर्द, औरत, बूढ़ा बच्चा 5 वक्त की नमाज का पाबंद है। हुजूर इस गांव के अंदर 7 साल की उम्र से लेकर कोई भी बच्ची और कोई भी औरत, कोई भी बूढ़ी बेपर्दा नहीं। इस गांव की हर औरत, हर बूढ़ी बच्ची पर्दा करती है। हुजूर इस गांव के अंदर कोई झूठ नहीं बोलता। हुजूर इस गांव के अंदर कोई काजी नहीं, क्योंकि पिछले कई सदियों से इस गांव के अंदर कोई भी मसला नहीं हुआ। काजी के पास कोई झूठा मुकदमा नहीं गया, काजी के पास कोई फरेबकारी का मुकदमा नहीं गया। हुजूर इस गांव में पिछले कई सदियों से कोई जिना नहीं हुआ। और हुजूर इस गांव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस गांव में जब भी कभी किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो इस गांव के चंद समझदार नौजवान पूरे गांव के अंदर हर दरवाजे से 2-2, 3-3 सिक्के लेते हैं। और जब सारे गांव वालों से वो सिक्के इकट्ठे कर लेते हैं तो इतने सिक्के जमा हो जाते हैं कि वो गांव वाले बड़े ही सादगी से इन सिक्कों से शादी कर लेते हैं। और इस अमल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गांव का हर फर्द इस शादी को अपनी शादी समझकर खुशी खुशी मनाते हैं। और हुजूर सबसे बड़ी हैरानी की बात इनके बारे में यह है कि वो गांव वाले अपने दरमियान अपने गांव में किसी बेनमाजी को दाखिल होने की इजाजत नहीं देते। ये सुनकर सुल्तान हैरान हुआ कि आखिर इनको कैसे पता चलता होगा कि हमारे दरमियान में कोई बेनमाजी है, या इससे पहले वो नमाजें नहीं पढ़ता था। ये सुनकर बताने वाले ने कहा, हुजूर इस गांव की अपनी एक सरहद है और जब वो कोई बेनमाजी चाहे, वो चंद नमाजें कज़ा किए हो या बिल्कुल नमाज कज़ा करने का आदी हो, और जब भी वो बेनमाजी इस सरहद को पार करने लगता है तो कुछ ऐसा होता है कि वो फौरन गांव वाले इस जगह पर पहुंच जाते हैं और इस बेनमाजी को धक्के देकर वहां से निकाल देते हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और बाकी दीगर दरबारी भी हैरान हो गए कि क्या कोई ऐसा गांव भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह का गांव सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बताने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत माहिर जासूस, हत्ता के जासूसों का सरदार था। और इस जासूस की बताई गई कोई भी बात कभी रद्द नहीं हुई। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत का पता लगाने के लिए एक अनोखी तरकीब सोची। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मस्जिद के इमाम साहिब का भेष बदला, मुंह पर सफेद दाढ़ी, सर पर पकड़ी हाथ में एक असा लिया और इस गांव की तरफ रवाना हो गए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस गांव के करीब पहुंचे तो सुल्तान ने अपना घोड़ा वहीं पर बांध दिया। और जैसे ही सुल्तान ने इस गांव की सरहद को पार करने लगे तो अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की टांगों में दोस्तों, असल में ये वाकया कुछ इस तरह का है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दौरे सल्तनत से पहले जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र की सुल्तनत पर हुकूमत करते थे, उसी दौरान बहिश्त नामी कबीला मिस्र के शहर सिकंदरा में आबाद था। इस कबीले का सरदार बड़ा ही अयाश और फजूल किस्म का इंसान था। सारे कबीले वाले जानते थे कि वो सरदार कबीले पर सरदारी करने के काबिल नहीं है, लेकिन वो अपने बाप की सरदारी की वजह से अपने बाप के बाद खुद सरदार बन गया। बहुत सारे कबीले के लोगों को ये भी शक था कि इसने अपने बाप को सरदारी की वजह से कत्ल कर दिया, और कुछ लोग कहते कि ऐसा नहीं है, बल्कि अपने कबीले की बका की खातिर इसके बाप ने लड़ते हुए जान दे दी। बहरहाल बहुत सी रिवायात में ये मिलता है कि इस बहिश्त कबीले का पहला सरदार जिसने कबीले की बुनियाद रखी थी वो बहुत ही ज़हीन, अक्लमंद और समझदार इंसान था, और इसके अलावा बहुत ही बहादुर था।
بازار 20 طلائی سکوں کی ملازمت کرنے والا ایک نوجوان، اس نے اپنی جوانی کو ختم کرتے ہوئے 20 سال بعد 200 خیموں پر مشتمل قبیلے کی بنیاد رکھی تھی۔ اور جب لوگ سنتے کہ جو نوجوان بازار میں ماہانہ 20 سکوں پر ملازمت کرنے والا، اس نے اتنا بڑے قبیلے کی بنیاد رکھی اور ایک ایک جنگ میں وہی سردار ہزاروں کی تعداد میں سکے مال غنیمت کے طور پر حاصل کرتا تھا، اور اس سردار نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کر لی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور اس کے اس نالائق اور فضول قسم کے بیٹے نے دیکھا کہ اگر میرا باپ زندہ رہا تو یہ میرے چھوٹے بھائی کو، جو کہ مجھ سے زیادہ عقل مند اور ذہین ہے، یہ اس کو سردار بنا دے گا۔ لہٰذا اس نے وقت آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کو قتل کر دیا اور خود قبیلے کا سردار بن گیا۔ قبیلے والوں کو اس سردار کو قبول کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس سردار کا دوسرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا اور سرداری کے عہدے پر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے زبردستی اپنے مرحوم سردار کے چھوٹے بیٹے کو سرداری کے عہدے پر بٹھا بھی دیا تو قبیلے کے معاملات کو نہیں سنبھال سکے گا اور یہ قبیلہ اپنی ساکھ کو کھو بیٹھے گا۔ لہٰذا مجبوری میں آ کر قبیلے کے لوگوں نے اور چھوٹے سرداروں نے یہی فیصلہ کیا کہ وقت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے سردار کو قبول کر لیں تاکہ قبیلے کی ساکھ بھی باقی رہے۔ بہرحال مجبوری کے تحت قبیلے والوں نے اس سردار کو قبول کر لیا اور وہ سردار اپنی من پسندی سے قبیلے کے لوگوں پر حکومت کرنے لگا۔ لیکن گاؤں والوں کی توقعات کے مطابق اس سردار نے اپنے قبیلے کی عزت کو ڈوبنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب تک اس قبیلے کا سردار زندہ تھا، اس قبیلے میں کبھی بھی مسجد کوئی ویران نہیں ہوئی تھی۔ کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ قبیلے کا کوئی بھی آدمی نماز کے وقت مسجد کے اندر نہ ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبیلے کے اندر کوئی بھی نوجوان مرد یا عورت زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبیلے کے اندر کبھی کسی نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ لیکن جیسے ہی اس سردار کی وفات ہوئی اور اس کے بیٹے نے قبیلے پر سرداری کا عہدہ سنبھالا تو پھر سے یہ سارے معاملے شروع ہو گئے۔ آئے دن اس قبیلے میں لڑائی جھگڑے ہوتے آئے۔ اس قبیلے میں شکایت ملتی کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ جسمانی تعلقات کرتے ہوئے پکڑی گئی، اور کبھی کبھی تو یہ خبر ملتی کہ وہ قبیلے کا سردار خود بڑا عیاش انسان ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور قبیلے والے نہ چاہتے ہوئے اپنی قسمت کو یہی سمجھ کر یہ سب کچھ قبول کرتے رہے۔ اور اسی دوران اس قبیلے کا سردار کا چھوٹا بھائی مصر کے شہر کہرہ کے اندر ایک بڑے سے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا جب اس سردار نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی۔ دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی بھی کہرہ کے اندر مدرسے میں اپنے تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا۔ اس کا نام سلیم ابن تراب تھا۔ اب قبیلے والوں کو تھوڑا سا سہارا ملا کہ سلیم ضرور اپنے بھائی کو اس ظلم سے روکے گا اور قبیلے کے معاملات پہلے سے تھوڑے بہتر ہو جائیں گے۔ اب قبیلے والے نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے بھائی کو سردار نہیں بنا سکتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور سردار کے چھوٹے بھائی کو آئے ہوئے تھوڑے ہی وقت گزرا تو سردار کے چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، یا تو تم قبیلے کے معاملات طے کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لیا کرو گے، ورنہ میں قبیلے کے اندر ایک نیا جرگہ بلا کر قبیلے کا نیا سردار مقرر کر دوں گا۔ لیکن وہ اپنے بھائی کی بات پر نہ رکا اور وہ اپنی منمانیاں کرتا رہا۔ پھر جب بڑے سردار نے دیکھا کہ اگر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے معاملات کو نہیں دیکھا تو میری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا اس نے اپنے بھائی کو کہا، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آخر تم کیا چاہتے ہو کہ قبیلے میں کیا کیا تبدیلیاں کرنا چاہیے؟ تو جب سلیم ابن تراب نے اپنی شرائط اپنے بھائی کے سامنے رکھی تو یہ سن کر اس کا بھائی آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ اس کی شرائط ہی کچھ ایسی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کو ایک گاؤں میں بدلنا چاہتا ہوں۔ ہمارے قبیلے میں ہر قسم کا انسان آ کر آباد ہو سکتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے پاس میں ایک بڑا سا بازار بنایا جائے گا اور اس بازار میں ہر قسم کی ایسی اشیاء فروخت کی جائے گی جو ہمارے مذہب اجازت دیتا ہوگا۔ ہمارے کاروبار میں کسی قسم کا کوئی سود نہیں ہوگا۔ ہمارے قبیلے میں کوئی بھی آدمی بے نمازی نہیں ہوگا، اور اگر کسی بھی آدمی نے کوئی نماز قطع کر دی تو یا تو
وہ اس کی قضا کرے گا، ورنہ اسے گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ کوئی بھی عورت پردے کے بغیر اگر گاؤں سے نکلی تو اس کو بھی قبیلے سے بے دخل کر دیا جائے گا، یا پھر اس کو سزا کے طور پر زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میری آخری شرط یہ ہے کہ قبیلے میں جس بھی لڑکی یا لڑکے کی شادی ہوگی، اس کے ماں باپ اپنی جیب سے خرچہ نہیں کریں گے، بلکہ ہر گھر سے چند سکے تھوڑے تھوڑے اکٹھا کر کے اس سکوں سے شادی کی جائے گی، تاکہ قبیلے کے لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو اور لوگ سمجھے کہ ہر شادی ان کی اپنی شادی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی اور آخری بات یہ ہے، ہمارے قبیلے کے اندر جانے یا انجانے ہمارے قبیلے کے اندر کوئی بھی بے نمازی داخل ہو تو اس کو فوراً نکال دیا جائے گا، چاہے وہ وقت کا سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر اس کے بھائی نے کہا، یہ ان تمام شرائطوں میں تیری ایک بھی شرط پوری نہیں کر سکتا، تو تم جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو۔ وہ سردار جانتا تھا کہ میرا بھائی میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تمام اختیارات میرے پاس ہیں، اور اگر اس کی میں نے کوئی بھی شرط نہ مانی تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بھائی بھی بڑا ضدی ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا بھائی میری کوئی شرط نہیں مان رہا تو اس نے ایک بڑا سا جرگہ بلایا، جس میں قبیلے کے تمام خواتین، مرد، بوڑھے، بچے حاضر ہو گئے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے کہا، اے لوگوں، میں اب اس قبیلے میں نہیں رہ سکتا، جو میرے ساتھ چلنا چاہے میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا اور ایسی جگہ جا کر اپنا قبیلہ آباد کروں گا جہاں میں اپنا اصول اور اپنے قانون اپنے مذہب کے مطابق لاگو کر سکوں گا، اور جو بھی میرے ساتھ آنا چاہے کل سے اپنی تیاری شروع کر دے۔ ہم ٹھیک 15 دن کے بعد اس قبیلے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وقت گزرتا رہا اور جب 15 دن مکمل ہوئے تو سلیم ابن توراب نے سوچا کہ جو اصول میں نے بتائے ہیں شاید میرے گاؤں کا کوئی بھی فرد اس پر پورا نہیں اتر سکتا، اور اس لیے شاید مجھے اکیلا ہی اس قبیلے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ لیکن جب سلیم نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور پیچھے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ قبیلے کا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بوڑھا، کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی فرد نہیں بچا جو اس قبیلے میں رکنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور سب کے سب سلیم ابن توراب کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قبیلے والوں کی محبت کو دیکھ کر سلیم کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سلیم نہیں جانتا تھا کہ اس نے کہاں جا کر پڑاؤ کرنا ہے، بس اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ جو جہاں کہیں بھی کوئی مناسب جگہ ملے گی ہم وہاں پڑاؤ کر کے پھر چند دن بعد آگے کی طرف سفر شروع کر دیں گے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تقریباً 1 مہینے سفر کرنے کے بعد سلیم ابن توراب کو ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں ایک چھوٹی سی وادی تھی۔ اس وادی کے قریب ایک خوبصورت ندی بہہ رہی تھی۔ سلیم ابن توراب نے اپنے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کے ساتھ مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنے خیمے لگانے کا فیصلہ کیا۔ جب خیمے لگ گئے تو قبیلے والے بڑے ہی خوشی کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ چند دن گزر گئے اور انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اب ہم آگے ہجرت نہیں کریں گے اور یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا گھر بنا لیں گے۔ سردار نے سارے گاؤں والوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم اپنے قبیلے کے گرد ایک باڑ لگانی ہوگی تاکہ کوئی جنگلی جانور یا کوئی وحشی جانور ہمارے خیموں کے اندر نہ گھس آئے، کیونکہ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ سردار کی ترکیب پر عمل کیا گیا اور گاؤں والوں نے ایسا ہی کیا، اور چند دنوں کی محنت کے بعد سارے گاؤں کے ارد گرد باڑ لگا دی گئی، اور اب وہ گاؤں والے ایک محفوظ جگہ پر ہمیشہ کے لیے پڑاؤ کر چکے تھے۔ اب وہ قبیلہ اپنی بنیاد رکھ چکا تھا، اور اب گاؤں والوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اپنے قبیلے کو ایک گاؤں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سلیم ابن توراب نے بھی اپنے قبیلے والوں کی بات پر عمل کر لیا۔ گاؤں کے سرداروں نے سوچا کہ اب سارے معاملات کو، ساری ذمہ داری کو ہمارا چھوٹا سردار یعنی سلیم ابن توراب سنبھال رہا ہے، کیوں نہ ہم اپنے گاؤں میں ایک جرگہ بلائیں اور اس جرگے میں ایک سردار کا انتخاب کیا جائے۔ سارے گاؤں والوں نے اس بات پر فیصلہ کر لیا اور سلیم ابن توراب کو اپنے گاؤں کا نیا سردار مقرر کر دیا۔ سردار مقرر کرتے ہی سلیم ابن توراب نے دن رات محنت کی
اور اپنے گاؤں کی ترقی کرنے کے لیے کام کرنے لگا۔ سلیم ابن تراب نے اپنے تعلقات اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے چند سالوں کے اندر اندر اس گاؤں کے پاس ایک بڑا سا بازار بنوا لیا۔ اب اس بازار میں بڑے بڑے تاجر آتے، تجارت کرتے۔ اب وہ گاؤں جو کہ ایک سنسان بیابان جگہ پر تھا، وہ بہت بڑی آبادی کا ذریعہ بن چکا تھا۔ لیکن جب اس بازار کے اندر بڑے بڑے تاجر آنے لگے تو سلیم ابن تراب نے اپنے گاؤں والوں سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی تمام شرائط تجارت پر اور اپنے گاؤں والوں پر لاگو کر دیں، جو شرائط وہ پہلے سے اپنے بھائی کے سامنے رکھ چکا تھا۔ انہوں نے ایک بڑا جرگہ بلایا اور سلیم ابن تراب نے تمام گاؤں والوں کو کہا کہ آج کے بعد ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بالغ بچہ، کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی بوڑھی نماز قضا نہیں کرے گی۔ ہر گاؤں کا فرد 5 وقت کی نمازی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی آدمی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی بھی مرد یا عورت گناہ کرتے ہوئے پکڑی گئی اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر کسی عورت نے بے پردگی دکھائی یا اپنے گاؤں کے باہر بے پردہ ہو کر چلی گئی تو اس عورت کو بھی اپنے گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے گا یا پھر اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سن کر گاؤں والے تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن سارے لوگ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان شرائط پر عمل کیا تو ہمارے گاؤں ایک دن ایک ریاست میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے اصول ہمارے دین اسلام کے مطابق ہی تھے، اور یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب کام ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اس سردار نے یہ شرط رکھی کہ جو میں نے بازار بنایا ہے اس کا نام ہنلی بازار رکھا جائے گا، اور اس بازار کے اندر تجارت کرنے کی کچھ شرائط ہوں گی۔ جب تاجروں نے پوچھا حضور آخر اس بازار کے اندر تجارت کرنے کی کون سی شرائط ہوگی، تو سردار نے بتایا کہ جو بھی تاجر اس بازار کے اندر تجارت کرے گا وہ کوئی بھی حرام چیز ہمارے بازار میں نہیں بیچ سکتا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی بھی تاجر سود پر کام نہیں کرے گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے بازار کے اندر اگر کوئی بھی خاتون ہے جو تجارت کرنا چاہتی ہے تو اسے پردے میں ہی رہ کر اپنا کام کرنا ہوگا، اور اگر کوئی بھی تاجر ان تینوں اصولوں کے علاوہ کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کی ساری جائیداد، اس کا سارا کاروبار ضبط کر لیا جائے گا اور اس کو اس بازار سے نکال دیا جائے گا۔ جب تاجروں نے یہ اصول سنے تو وہ بھی بڑے پریشان ہو گئے، لیکن اب اس سردار نے اس بازار میں تجارت کرنے پر تاجروں کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اس بازار کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، اور ان سب اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جب اس گاؤں کو چند سال گزرے تو وہ گاؤں اپنے نام کی وجہ سے بڑا مشہور ہو گیا۔ نہ ہی اس گاؤں کے اندر کوئی بے نمازی تھا، نہ ہی اس گاؤں کے اندر کوئی جھوٹ بولتا تھا، نہ ہی اس گاؤں کے اندر کوئی قاضی تھا، کیونکہ اس گاؤں میں کبھی کسی نے نہ ہی کوئی جھگڑا کیا، نہ ہی کبھی اس گاؤں میں قتل کیا گیا، نہ ہی کبھی کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس گاؤں کی ہر عورت اور خاتون پردہ کرتی تھی، اور سب سے بڑی اور حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی مسافر یا مہمان اس گاؤں کے اندر جو کہ بے نمازی ہو، چاہے وہ عادی ہو یا پھر کسی مجبوری بس کی وجہ سے وہ نماز قضا کر چکا ہو، تو پھر وہ گاؤں والے اس سرحد کے قریب آتے ہی اس بے نمازی کو جانچ لیتے اور اس کو دھکے دے کر نکال دیتے۔ اور اگر کبھی کوئی مسافر یا مہمان اس گاؤں کے پاس بھی آتا تو اس گاؤں کے دروازے پر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ اگر تم ان تمام اصولوں پر فالو کرتے ہو تو تب ہی تم اس گاؤں کے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ اور اکثر مہمان ایسے ہوتے کہ جو گاؤں کی تمام اصولوں کو دیکھ کر واپس پیچھے لوٹ جاتے، لیکن جب سردار نے اس گاؤں پر یہ اصول لاگو کیے، دن بدن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس گاؤں کے اندر امن ہی امن تھا، گاؤں کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے اور وہ گاؤں والے بڑے ہی امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے، اور اس وجہ سے وہ گاؤں پورے مصر کے اندر وہ گاؤں مشہور ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو لگی کہ مصر کے اندر ایک ایسا گاؤں بھی ہے جس گاؤں کا نام خمس مرات ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، کیونکہ اس نام سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جانچ لیا کہ وہ 5 وقتی نام سے وہ گاؤں مشہور ہے،
اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گاؤں کے بارے میں پوچھا تو بتانے والے نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضور اس گاؤں کے اندر کوئی بھی بے نمازی نہیں، کوئی بے پردہ خاتون نہیں، کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی قاضی نہیں، کوئی بے نمازی نہیں، اس گاؤں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران ہو گئے۔ اور جب اس سارے معاملات کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو سلطان کو یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے، کہ آخر وہ گاؤں والے ایسا کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے علاقے گاؤں کے اندر کوئی بھی بے نمازی داخل ہو تو ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ سلطان نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنے ایک ملازم کو اپنے پاس بلایا جو کہ اکثر اوقات کام کی وجہ سے اپنی نمازیں قضا کر دیتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتا تھا کہ وہ آدمی 5 وقت کا نمازی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ تم اپنے ایک گھوڑا تیار کرو اور فلاں گاؤں کی طرف سفر شروع کر دو۔ اس نے کہا حضور وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم بے نمازی ہو اور اس گاؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ اس گاؤں کے اندر بے نمازی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سن کر وہ ملازم پریشان ہو گیا اور کہا حضور اگر میں اس گاؤں کے اندر داخل ہوا تو اس گاؤں کے لوگ مجھے بے نمازی سمجھ کر کہیں قتل نہ کر دیں۔ حضور میں نے بھی اس گاؤں کے بارے میں سن رکھا ہے کہ وہ گاؤں والے اپنے گاؤں کے اندر کسی بے نمازی کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور ان کے بارے میں عجیب بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی بے نمازی ان کی سرحد یعنی گاؤں کے سرحد کے اندر پاؤں رکھتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران ہو گئے، لیکن پھر وہ ملازم سلطان کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بھی تم ان کے بارے میں بات نہیں جانتے، کہ یہ بھی تم ان کے بارے میں بات جانتے ہو، اور ان کے گاؤں کے اندر کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کوئی فساد، کبھی کسی کا قتل نہیں ہوا، اور یہ بات تم ذہن میں رکھو کہ وہ گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہی تمہیں وہاں سے نکال دیں گے، لیکن تمہیں ایک خراش بھی نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر پھر اس ملازم کو حوصلہ ملا، اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور چند دن کے بعد وہ ملازم جب اس گاؤں کے قریب پہنچا، ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ اس ملازم نے سلطان کے حکم کے مطابق نماز ظہر ادا کی اور اس گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جیسے ہی اس گاؤں کی سرحد کو پار کرنے لگا تو اچانک سے گاؤں کے دیہاتی اس گاؤں کی طرف اس آدمی کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ گاؤں کے سرحد میں ایک آدمی داخل ہو رہا ہے اور وہ بھی بے نمازی۔ وہ بڑا ڈر گیا، لیکن اتنے میں گاؤں والے اس کے پاس آئے اور کہا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم بے نمازی ہو اور بے نمازیوں کو ہمارے گاؤں میں آنے کی اجازت نہیں، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ، تم ہمارے گاؤں میں نہیں آ سکتے۔ یہ ہمارے گاؤں کا اصول ہے اور یہ اصول ہمارے گاؤں کے سردار نے بنایا ہے اور اس اصول کو ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ بوڑھا بزرگ اس کی منتیں کرتا رہا کہ میں ایک مسافر ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں آنے دے سکتے۔ وہ بڑا حیران ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق دوبارہ واپس لوٹ آیا۔ جیسے ہی وہ بوڑھا بزرگ جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ملازم تھا سلطان کے پاس پہنچا تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل رادات سنائی۔ حضور پتہ نہیں ان کو آخر کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے گاؤں میں آنے والا شخص نمازی ہے یا پھر بے نمازی۔ حضور وہ لوگ ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر ہیں، جس طرح ہم نے ان کے بارے میں سنا تھا وہ لوگ اس طرح سے ہی رہ رہے ہیں۔ حضور اس گاؤں کے بازار میں آپ کو کوئی بھی ایسا تاجر نہیں ملے گا جو حرام چیز بیچ رہا ہو، جس میں شراب یا پھر کوئی ایسی چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اس بازار کے اندر کوئی بھی تاجر سود پر کام نہیں کرتا، حالانکہ اگر ہم کسی بھی بازار میں چلے جائیں تو وہاں آدھے سے زیادہ تاجر سود پر کام کرتے ہیں، لیکن ان گاؤں والوں کے بازار میں کوئی بھی تاجر ایسا نہیں ہے جو سود پر کام کرتا ہو۔ اور حضور ان گاؤں کے سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اس گاؤں کے اندر کوئی بھی عورت بے پردہ نہیں،
اور اس گاؤں کا ہر مرد اور عورت 5 وقت کے نمازی ہیں، اور اس لیے ان کے گاؤں کا نام بھی خمس مرات یعنی کہ 5 وقتی رکھا گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ آخر مصر کے اندر اس طرح کا گاؤں بھی آباد ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، اور یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایک بے نمازی کو دیکھ کر ان کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے، آخر وہ ایک بے نمازی کی کیسی پہچان کر لیتے ہیں کہ دور سے ہی وہ اس کو اپنے گاؤں میں آنے سے روک دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترکیب سوچی اور حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سفید داڑھی منگوائی جو کہ اپنے چہرے پر لگا لی، سر پر سفید پگڑی، ہاتھ میں ایک عصا لیا اور امام صاحب کا بیس بدل کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 5 سے 6 خاص سپاہی، آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے منصوبے کے مطابق انہوں نے اس گاؤں سے پیچھے تھوڑے سے فاصلے پر خیمے لگا کر وہاں قیام کرنا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا۔ الحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کے قریب پہنچے تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم یہاں ایک خیمہ نصب کرو اور میں ان گاؤں والوں کے بارے میں جا کر راز معلوم کرتا ہوں۔ آخر ان کو یہ سب کچھ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے خیمہ نصب کرنا شروع کر دیا، اور سلطان کے ایک قریبی ساتھی نے کھانا تیار کرنے کے لیے جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس گاؤں کی قریب پہنچے تو اس گاؤں کی خوبصورتی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیران کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بذات خود ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت اور اتنا پرسکون، اتنا امن والا گاؤں کبھی نہیں دیکھا۔ میں اس گاؤں کے جیسے جیسے قریب جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، لیکن میرے دل کو سکون مل رہا تھا، میرے دماغ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ گاؤں سیدھا جنت میں لے جائے گا، اور اس گاؤں کے بارے میں جو سن رکھا تھا وہ بالکل حیران کن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی اس جگہ پر پہنچے تو تھوڑی دیر کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رک گئے، کہیں وہ گاؤں والے مجھے روک نہ لیں، چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی جنگی محاذ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کو یقین تھا کہ اگر وہ گاؤں والے حقیقت میں نمازی اور بے نمازی میں بغیر جانچ فرق محسوس کر لیتے ہیں تو وہ مجھے کبھی نہیں روکیں گے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس گاؤں کے اندر داخل ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں روکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے عصا کے سہارے چلتے چلتے اس گاؤں کے درمیان میں پہنچے تو ایک بوڑھے بزرگ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑی حیرت ہوئی کہ بوڑھا بزرگ جس کی عمر تقریباً 70 سال ہے اور چھوٹے سے بچوں کے ساتھ کیوں کھیل رہا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بوڑھے سے پوچھا، بابا جی آپ ان چھوٹے سے بچوں کے ساتھ اتنی عمر میں کیوں کھیل رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ میرے نبی کی حدیث کی مفہوم کے مطابق بچوں سے پیار کیا کرو، کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر بنا کر پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور ان کی یہ ادا مجھے اس لیے پسند آئی کیونکہ یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اور ان کو دیکھ کر مجھے ہر روز یہ یاد آتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے متاثر ہوئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بابا سے پوچھا، حضور آپ کے گاؤں کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ کے گاؤں میں کوئی بے نمازی نہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی قاضی نہیں جو لوگوں کے مقدمات سنے، کیونکہ کبھی قاضی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بے نمازی داخل ہو جائے تو آپ اس کو فوراً پہچان کر باہر نکال دیتے ہیں۔ حضور آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فلاں مسافر بے نمازی ہے یا نماز کا پابند ہے؟
تو یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ مسکرانے لگا اور کہا، بیٹا میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تیرے چہرے پر بے شک نقلی داڑھی ہے، لیکن تیرے چہرے پر دیکھ کر ہی مجھے پتا چل گیا کہ تم کوئی امام صاحب یا کوئی بوڑھے بزرگ نہیں۔ مجھے پتا ہے تم ہمارے امتحان لینے کے لیے آئے ہو، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تیری شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ آخر بوڑھے بزرگ کو کیسے پتا چلا۔ تو اس بابے نے کہا، بیٹا میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم کون ہو، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی عام شخصیت نہیں ہو۔ پھر سلطان نے پوچھا، بابا جی آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ فلاں مسافر نمازی ہے اور فلاں مسافر بے نمازی؟ تو بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی، ایک عجیب سا نور ہوتا ہے، اور وہ نور کوئی بھی عبادت کرنے سے نہیں آتا، جو نماز کے پڑھنے سے آتا ہے۔ اور حضور بیٹا جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اس کے جسم سے ایک عجیب قسم کی خوشبو آتی ہے، اور اس خوشبو کو صرف 5 وقت کا نمازی ہی سونگھ کر بتا سکتا ہے، اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ فلاں شخص نمازی ہے اور فلاں شخص بے نمازی، اور اس لیے آج تک ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو بے نمازی ہو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں والوں کو بتایا کہ میں وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ اور جب انہوں نے سنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے گاؤں میں آیا ہے تو انہوں نے بہت بڑا جشن کا انتظام، اور پھر وہ گاؤں اپنی تاریخی سلطنت کا سب سے مشہور گاؤں بن گیا۔ مزید ایسی کہانیوں اور سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا، تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔